बेकार भाव बिकोगे। श्री हरदेव सिंह अलमस्त अंग्रेज़ी और पंजाबी ज़बान के शायर थे। वो अक्सर सादा मिसालों में बड़ी गहरी बातें किया करते थे। श्री अलमस्त जी ने एक बार अपना एक गीत सुनाया। ये गीत पंजाबी ज़बान में था। इस गीत में मोटर कार के पुर्ज़ों को खिताब किया गया था। शायर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा था कि ए पुर्ज़ो, तुम अपने इंजन के साथ जुड़े रहो, इसी में तुम्हारी कीमत है। अगर तुम अपने इंजन से अलग हो गए तो याद रखो कि तुम इस दुनिया में बेकार लोहे के भाव बिकोगे। ये तमसील बहुत बामानी है। एक मशीन के अंदर बहुत से पुर्जे होते हैं, मगर पुर्जे की अहमियत अपनी मशीन से जुड़े रहने में है। मशीन से जुड़कर एक पुर्जा इंजन का हिस्सा होता है। मजमूई एतबार से वो इंजन कहा जाता है। लेकिन पुर्जा अगर अपनी मशीन से अलग हो जाए तो वो अपनी सारी अहमियत खो देगा। अब वो कबाड़ खाने का हिस्सा होगा, ना कि मशीन का हिस्सा। अब उसकी कीमत लोहे की हो जाएगी, जबकि इससे पहले उसकी कीमत मशीन की थी। यही मामला इंसान का है। इंसान अपने पूरे मजमूए में शामिल हो तो वो अजीम तर मजमूए का जुज़ है। मुत्तहिद होने की सूरत में एक फ़र्द की भी वही कीमत हो जाती है जो पूरे मजमूए की कीमत है। मगर जो फ़र्द इत्तेहाद के बंधन से अलग हो जाए वो बस एक फ़र्द है। उसकी मिसाल उस पुर्जे की सी है जो अपने इंजन से अलग हो गया हो। ऐसा पुर्जा कबाड़ खाने में जाकर लोहे के भाव बिकता है। इसी तरह फ़र्द अपने मजमूए से अलग होकर अपनी कीमत खो देता है। पुर्जे को इंजन का जुज़ बनने के लिए अपनी इनफरादी हस्ती खो देनी पड़ती है। इसी तरह फ़र्द को भी मुत्ताहिदा मजमूए का जुज़ बनने के लिए अपनी इनफरादियत को खोना पड़ता है। यकीनन फ़र्द के लिए ये एक भारी कीमत है, मगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ कीमत दिए बगैर नहीं मिलती। फ़र्द की तस्कीन के लिए ये काफ़ी है कि उसने इत्तेहाद की जो कीमत दी थी उससे बड़ी चीज़ उसने अपने लिए पा ली। लोहा अगर अपनी इनफरादियत को खोकर मशीन का दर्जा हासिल कर ले तो ये उसके लिए खोना नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ी चीज़ पा लेना है जिसकी वो इस दुनिया में तमन्ना कर सकता है। नफरत का तेजाब। मगरिब के एक माहिर नफ्सियात का कौल है कि नफरत की मिसाल एक किस्म के तेजाब की सी है। एक आम बर्तन में इसको रखा जाए तो ये अपने बर्तन को उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा जितना उसको जिस पर वो तेजाब डाला जाने वाला है। हेट्रेड इज लाइक एन एसिड, इट कैन डू मोर डैमेज टू द कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड than to the object on which it is poured. अगर आपको किसी के खिलाफ बोग्ज और नफरत हो जाए और आप उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे हो जाएं, तो जहां तक आपका ताल्लुक है आपके सीने में तो दिन रात हर वक्त नफरत की आग भड़कती रहेगी। मगर दूसरे शख्स पर इसका असर सिर्फ उस वक्त पहुंचता है जबकि आप अमलन उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए हों। मगर ऐसा बहुत ही कम होता है कि आदमी किसी को वो नुकसान पहुंचा सके जो वो उसको पहुंचाना चाहता है। नफरत के तहत अमल करने वाले का मंसूबा बेशतर हालात में नाकाम रहता है। मगर जहां तक नफरत करने वाले का ताल्लुक है उसके लिए दो में से एक अजाब हर हाल में मुकद्दर है। जब तक वो अपने इंतकामी मंसूबे में कामयाब नहीं होता, इंतकाम की आग में जलते रहना, और अगर बिलफर्ज कामयाब हो जाए तो उसके बाद ज़मीर उसका पीछा करता है। वो अपने हरीफ को कत्ल करके खुद भी अपनी चैन को हमेशा के लिए कत्ल कर लेता है। इंतकाम के जुनून में उसका इंसानी एहसास दबा रहता है, मगर जब हरीफ पर कामयाबी के नतीजे में उसका इंतकामी जोश ठंडा पड़ता है तो उसके बाद उसका ज़मीर जाग उठता है और सारी उम्र उसको मलामत करता रहता है कि तुमने बहुत बुरा किया। फौजदारी के एक वकील ने एक बार राकिमुल हुरूफ से कहा कि मेरा साबिका ज्यादातर ऐसे लोगों से पेश आता है जिन पर कत्ल का इल्जाम होता है, मगर मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी कातिल देखे सबको मैंने पाया कि कत्ल के बाद वो अपने कत्ल पर पशेमान थे। वक्ती जोश में आकर उन्होंने कत्ल कर दिया, मगर जब जोश ठंडा हुआ तो उनका दिल उन्हें मलामत करने लगा। यही हर मुजरिम का हाल है। कोई मुजरिम अपने को एहसास जुर्म से आजाद नहीं कर पाता। जुर्म के बाद हर मुजरिम का सीना एक नफ्सियाती कैद खाना बन जाता है
جس میں وہ مسلسل سزا بھگتتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منفی کارروائی سب سے پہلے اپنے خلاف کارروائی ہے۔ منفی کارروائی کا نقصان آدمی کی اپنی ذات کو پہنچ کر رہتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو پہنچے یا نہ پہنچے۔ مزاج کی اہمیت۔ ٹویوٹا موٹر کمپنی جاپان کی ایک کار بنانے والی کمپنی ہے۔ پچھلے تقریباً 30 سال میں کام کا ایک دن ضائع کیے بغیر اس نے اپنا پیداواری عمل جاری رکھا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جاپان میں صنعتی ترقی کی اتنی تیز رفتاری کی وجہ کیا ہے۔ امریکہ کی جنرل موٹرز کارپوریشن اور فورڈ موٹر کمپنی دنیا کی سب سے بڑی موٹر ساز کمپنیاں سمجھی جاتی ہیں، مگر امریکہ کی ان کمپنیوں میں سالانہ پیداوار کا اوسط فی مزدور 11 کاریں ہیں، جبکہ جاپان کی مذکورہ موٹر کمپنی میں سالانہ پیداوار کا اوسط فی مزدور 33 کاریں ہیں۔ جاپان کی اس غیر معمولی صنعتی ترقی کا راز اس کے مزدور ہیں۔ جاپانی مزدور کا تعمیری مزاج جاپان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں اگرچہ کوئلہ، لوہا، پیٹرول اور دوسری دھاتیں یا تو بالکل پیدا نہیں ہوتی یا بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اس کے باوجود جاپان کی صنعتی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جاپانی مزدور کے مزاج میں وہ کون سی بات ہے جو جاپان کے لیے سب سے بڑی دولت بن گئی ہے؟ ایک مبصر کے الفاظ میں وہ درج ذیل ہے: A national spirit of compromise and cooperation and a willingness to endure short-term setbacks for the long-term good of the nation, company or a family۔ جاپانیوں کی یہ قومی سیرت ہے کہ وہ ہمیشہ مصالحت اور تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قوم، کمپنی یا خاندان کے وسیع تر مفاد کی خاطر وہ وقتی نقصان کو سہنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم کی تعمیر میں سب سے اہم چیز اس کے افراد کا مزاج ہے۔ افراد کا مزاج اگر بگڑا ہوا ہے تو قوم کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اور اگر افراد کا مزاج درست ہے تو ایسی قوم ضرور کامیاب ہو کر رہتی ہے، خواہ اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ قوم کی تعمیر میں افراد کا درجہ وہی ہے جو کسی عمارت میں اینٹوں کا ہے۔ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ایک بے اعتبار عمارت ہوتی ہے، کوئی بھی حادثہ اسے گرا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو عمارت پختہ اینٹوں سے بنی ہو اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ سیلاب اور طوفان کے باوجود زمین پر کھڑی رہتی ہے، ہر آندھی جو آتی ہے وہ اس سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، وہ اس کا کچھ بھی بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ اپنے لیے کچھ، دوسروں کے لیے کچھ۔ سر رچرڈ ڈابسن انگلستان کے ایک کامیاب صنعت کار ہیں۔ وہ 31 سال تک برٹش امریکن ٹوبیکو کے اعلیٰ ذمہ دار رہے ہیں۔ وہ 1 سال تک برٹش لی لینڈ کے چیئرمین رہے ہیں۔ یہ فرم 2 منزلہ بس بنانے کے لیے بہت مشہور ہے۔ سر رچرڈ ڈابسن آج کل لندن کے ایک خاص علاقے رچمنڈ میں مارچ ماؤنٹ روڈ پر رہتے ہیں۔ یہ لندن کی ایک نہایت پرسکون سڑک ہے اور صرف کروڑ پتی قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ حال میں ایسا ہوا کہ رچمنڈ علاقے کی ایک سڑک خراب ہو گئی اور اس پر ازسر نو تعمیر کا کام چھیڑنا پڑا۔ اس سڑک پر لندن کی بس نمبر 65 چلتی تھی۔ چونکہ یہ سڑک تعمیری کام کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو رہی تھی، اس لیے عارضی طور پر اس کی روٹ بدل دی گئی اور کچھ دنوں کے لیے اس کو مارچ منٹ روڈ پر لے جایا جانے لگا۔ سر رچرڈ ڈابسن اگرچہ ایک بہت بڑے مکان میں رہتے ہیں، تاہم اپنے مکان کے سامنے کی سڑک سے دھواں نکالنے والی بس کا گزرنا انہیں پسند نہیں آیا۔ گارڈین 14 اگست 1983 نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے لندن کے اخبار میں اپنا ایک احتجاجی خط چھپوایا جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ تنہا بس کے ڈیزل ایندھن کی بو ہی توہین آمیز اور صحت کے لیے خطرناک ہے۔ The smell of the diesel fuel alone is an affront and a health hazard۔ سر رچرڈ ڈابسن سگریٹ اور بس کے تاجر ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو دھواں نکال کر فضا کو خراب کرتی ہیں۔ وہ ساری زندگی دھوئیں کا کاروبار کرتے رہے۔ یہ دھواں جب تک دوسروں کے گھر میں پہنچ رہا تھا انہیں اس کی خرابی کا احساس نہیں ہوا۔
مگر ایک بار جب اتفاق سے وہ ان کے گھر کے اندر پہنچ گیا تو وہ چیخ اٹھے۔ ہر آدمی اپنے لیے کچھ چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے کچھ، اور بلا شبہ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کام یا نام۔ مولانا شبلی نعمانی سے کسی نے پوچھا کہ بڑے آدمی بننے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کسی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو۔ اصل یہ ہے کہ کام کی دو قسمیں ہیں، ایک کام وہ ہے جو معروف میدانوں میں ہوتا ہے، دوسرا وہ جو غیر معروف میدان میں کیا جاتا ہے۔ معروف میدان میں زور دکھانے والا آدمی فوراً لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس غیر معروف میدان میں محنت سے آدمی کو نہ شہرت ملتی ہے اور نہ مقبولیت۔ جس چیز کا عوام میں چرچا ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے میں آپ کا چرچا بھی بڑھے گا، اور جس چیز کا عوام میں چرچا نہ ہو اس کے ساتھ لگنے میں آپ بھی چرچے سے محروم رہیں گے۔ اگر آپ کسی مسلمہ شخصیت کے خلاف بولنے لگیں، کسی مشہور معاملے کو اپنا نشانہ بنائیں، کسی حکومت سے ٹکراؤ شروع کر دیں، کوئی عالمی عنوان لے کر جلسے جلوس کی دھوم مچائیں تو فوراً آپ اخباروں کے صفحے اول میں چھپنے لگیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ پر تبصرے شروع ہو جائیں گے، آپ بہت سے لوگوں کے خیالات کا مرجع بن جائیں گے۔ آپ جلسے کا اعلان کریں گے تو بھیڑ کی بھیڑ وہاں جمع ہو جائے گی۔ آپ چندے کا مطالبہ کریں گے تو لوگ آپ کو پیسوں میں تول دیں گے۔ لیکن اگر آپ خاموش تعمیری کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، گنبد کے بجائے بنیاد سے اپنے کام کا آغاز کریں، انقلابی پوسٹر چھاپنے کے بجائے خاموش جدوجہد کو اپنا شعار بنائیں، ملت کا جھنڈا بلند کرنے کے بجائے فرد کی اصلاح پر محنت کریں، سیاسی ہنگامہ چھیڑنے کے بجائے غیر سیاسی میدان میں اپنے کو مشغول کریں، تو حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گرد نہ ساتھیوں کی بھیڑ ہے اور نہ چندہ دینے والوں کی قطاریں۔ آپ کا نام نہ اخباروں کی سرخیوں میں جگہ پا رہا ہے اور نہ پر رونق جلسوں کے ڈائس کی زینت بن رہا ہے، مگر یہی دوسرا کام ہے۔ اسی کے ذریعے کسی حقیقی نتیجے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس پہلا کام کے نام پر استحصال ہے۔ اس سے شخصی قیادتیں تو ضرور چمکتی ہیں، مگر قوم اور ملت کو اس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ ایک اگر کام ہے تو دوسرا صرف نام۔ تعبیر کا فرق۔ قم کے معنی عربی زبان میں اٹھو کے ہیں، اور قم ایران کے ایک شہر کا نام بھی ہے۔ ایک پرانا لطیفہ ہے کہ شہر قم کے قاضی صاحب کو ان کے حاکم کا ایک حکم نامہ ملا، جس میں عربی زبان میں یہ تحریر تھا، یا قاضی قم لقد شبت فقم۔ اس جملے کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اے قم کے قاضی، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، اس لیے اٹھو، یعنی اپنا عہدہ چھوڑ دو۔ یہ حکم نامہ جب قاضی قم کو ملا تو اس نے کہا، قتلنی حب الامیری للقافیہ، امیر کی قافیہ پسندی نے مجھے مار ڈالا۔ قاضی صاحب کی نظر قم پر گئی، شبتا پر نہیں گئی۔ اگر وہ شبتا کے لفظ پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ان کو عہدہ قضا سے ہٹانے کی اصل وجہ ان کا بڑھاپا ہے، نہ کہ قم کا قافیہ۔ امیر کو انہیں بڑھاپے کے سبب اس ذمہ دارانہ منصب سے ہٹا کر کسی دوسرے جوان سال آدمی کو وہاں رکھنا تھا۔ یہ محض اتفاقی بات تھی کہ وہ شہر قم کے قاضی تھے، اور اس بنا پر حسن تعبیر کے لیے اس نے اپنے حکم کے لیے مذکورہ الفاظ استعمال کر لیے۔ اگر وہ قم کے بجائے کسی اور شہر کے قاضی ہوتے تب بھی وہ انہیں معزول کرتا، البتہ اس صورت میں اس کے حکم کے الفاظ دوسرے ہوتے۔ جب بھی ایک بات کہی جائے تو اس کا کوئی جز اصلی ہوتا ہے اور کوئی جز اتفاقی۔ کوئی چیز اصل مقصود کلام کے طور پر آتی ہے اور کوئی اتفاقاً کلام کا جز بن جاتی ہے۔ آدمی کسی کلام کی حکمت کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جبکہ وہ الفاظ کے اس فرق کو ملحوظ رکھ کر کلام کا مفہوم متعین کرے۔ اس کے برعکس اگر وہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھے تو وہ سخت غلطی کرے گا۔ وہ بظاہر کلام کو سمجھتے ہوئے بھی کلام کو نہیں سمجھے گا۔ وہ نہ کہنے والے کے ساتھ انصاف کرے گا اور نہ خود اپنے ساتھ۔ مذکورہ قاضی صاحب اتنے نادان نہیں ہو سکتے کہ وہ اس راز کو نہ سمجھ سکیں۔
یہ واقعہ اگر دوسرے شخص سے متعلق ہوتا تو وہ فوراً اس کو جان لیتے، مگر معاملہ ان کی اپنی ذات کا تھا، اس لیے وہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ جب بھی کوئی آدمی نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہو تو وہ حقیقت پسندانہ انداز میں سوچ نہیں پاتا، اور اس بنا پر اصل معاملے کو سمجھنے میں اسی طرح ناکام رہتا ہے جس طرح قاضی صاحب ناکام رہے۔ قانے بنیے۔ ایک صاحب نے اپنی زندگی کا آغاز معمولی ملازمت سے کیا تھا اور اب ان کا کافی بڑا کاروبار ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک ملاقات میں کہا، جب میں 200 روپے کا ملازم تھا تو میں اپنے کو 100 روپے کا آدمی سمجھتا تھا۔ اب جب کہ میرا کاروبار کروڑوں روپے تک پہنچ چکا ہے، تب بھی میں اپنے کو صرف 1 کروڑ روپے کا آدمی سمجھتا ہوں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو مذہب کی اصطلاح میں قناعت کہا جاتا ہے۔ اس قناعت کا تعلق انفرادی معاملات سے بھی ہے اور اجتماعی معاملات سے بھی۔ یہ بات جو ایک آدمی نے سادہ طور پر کہی، یہی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اکثر حالات میں آدمی صرف اس لیے ناکام رہتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ اندازہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنی حقیقی استعداد سے زیادہ بڑا اقدام کر دیتا ہے۔ وہ کم پر قناعت نہ کرتے ہوئے زیادہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ آدمی اگر مذکورہ تاجر کے اصول پر رہے تو وہ کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی زیادہ خرچ کی استطاعت رکھتے ہوئے کم خرچ کرے، وہ کبھی اقتصادی بحران کا شکار نہیں ہوگا۔ جو آدمی دوڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے آہستہ چلے، اس کے ساتھ کبھی یہ حادثہ پیش نہ آئے گا کہ وہ راستے میں تھک کر بیٹھ جائے۔ جو اپنے مخالف پر وار کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے صبر کر جائے، وہ کبھی اپنے مخالف سے شکست نہیں کھا سکتا۔ جو بڑے کام کے قابل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹے کام میں لگا دے، وہ کبھی اپنی کوششوں کو رائیگاں کرنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ جو سیاسی مقابلہ آرائی کا موقع رکھتے ہوئے غیر سیاسی کام میں اپنے کو مشغول کر لے، اس کا یہ انجام کبھی نہ ہوگا کہ پرشور عمل کے بعد بالآخر اس کے حصے میں جو چیز آئے وہ صرف احتجاج اور فریاد ہو۔ جس کے لیے شہرت کا میدان کھلا ہوا ہو مگر وہ اپنے کو گمنامی کے میدان میں کام کرنے پر راضی کر لے، وہ کبھی اس حال میں دنیا سے نہیں جا سکتا کہ اس نے اپنے پیچھے اپنا شاندار مقبرہ تو چھوڑا ہو مگر اس کے عمل کے شاندار نتائج کا کہیں پتہ نہ ہو۔ ایک شخص کا قول ہے، دور کے بڑے فائدے کی خاطر قریب کے چھوٹے فائدے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ Present short interest can be sacrificed for the larger long range gain۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ترقی کا بہت اہم اصول ہے، مگر اس اصول کو وہی لوگ برت سکتے ہیں جو دور تک سوچ کر اقدام کرنا جانیں، نہ کہ فوری طور پر بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوں۔ پاگل پن۔ ایک لطیفہ ہے کہ کسی وکیل صاحب نے قانون کی پریکٹس میں کافی پیسہ کمایا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا۔ اپنی وصیت میں انہوں نے کہا تھا کہ میری ساری دولت اور جائیداد میرے مرنے کے بعد پاگل لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کسی نے اس کار خیر کی وجہ پوچھی تو وکیل صاحب نے جواب دیا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ پاگلوں ہی سے تو مجھے ملا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قانون کا کاروبار پاگل انسانوں کے ذریعے دنیا میں قائم ہے۔ آدمی انتقام کے جوش میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی شخص کسی کی جائیداد ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی حسد اور بغض کا شکار ہو کر کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس پا کر اس کو عدالت کے شکنجے میں الجھانے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے وکیلوں کی تجارت قائم ہے۔ اس قسم کے لوگ اگرچہ اپنے کو عاقل اور ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین قسم کے پاگل ہیں۔ عام پاگل صرف اپنے لیے پاگل ہوتے ہیں، مگر یہ ہوشیار پاگل اپنے ساتھ ساری انسانیت کے لیے پاگل ہیں۔ ان کی آخری سزا اگرچہ خدا کے یہاں ملے گی، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں بھی بالآخر یہ عبرتناک انجام کا شکار ہوتے ہیں۔ جس انسان کو انہوں نے اپنے پاگل پن کا شکار بنانا چاہا تھا، وہ تو خدا کی مدد سے محفوظ رہتا ہے، مگر یہ لوگ خود اسی گڑھے میں داخل کر دیے جاتے ہیں جہاں وہ دوسروں کو داخل کرنا چاہتے تھے۔
ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اپنا فائدہ انسان کا سب سے بڑا معبود ہے. آدمی اگر معتدل حالت میں ہو تو وہ کبھی جان بوجھ کر ایسی کارروائی نہیں کرے گا جو اس کو خود اپنے نقصان کی طرف لے جانے والی ہو. مگر غصہ اور انتقام وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں. وہ دوسرے کی ضد میں ایسی کارروائیاں کرنے لگتا ہے جس کا نقصان بالآخر خود اسی کو اٹھانا پڑے. ایسی ہر کارروائی یقینی طور پر پاگل پن ہے. معروف پاگل اگر طبی پاگل ہوتے ہیں تو ایسے لوگ نفسیاتی پاگل. غیر حقیقی اضافہ. ایک مغربی ملک کے ایک ادارے نے ایک اشتہار شائع کیا. اس کو ایک خاتون کارکن کی ضرورت تھی. ادارے کو خاتون کے اندر جو مختلف صفات درکار تھیں ان میں سے ایک صفت اس کا خاص اور متعین قد تھا. اشتہار کی اشاعت کے بعد ادارے کے پاس بہت سی درخواستیں آئیں. جانچ ہوئی تو ایک خاتون تمام مطلوبہ اوصاف میں غیر معمولی طور پر پوری ہوتی چلی گئی. تاہم قد کے معاملے میں وہ نامنظور کر دی گئی. اس کا قد مطلوبہ لمبائی سے آدھا انچ کم تھا، جس کو اس نے اپنے جوتے کی ہیل میں آدھا انچ اونچائی کا اضافہ کر کے پورا کیا تھا. ججز نے لکھا، غیر نارمل ہونا ہر حال میں ناقابل قبول ہے، خواہ وہ قد کے آدھا انچ کم ہونے میں ہو یا ہیل کے آدھا انچ زیادہ ہونے میں. یہ چھوٹا سا واقعہ زندگی کے ایک قانون کو بتاتا ہے. یہ قانون کہ غیر حقیقی چیز میں اضافہ حقیقی چیز میں کمی کا بدل نہیں ہے. اگر آپ کا اپنا جسم چھوٹا ہے تو سٹیج کو اونچا کر کے آپ کبھی بلندی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جب بھی آدمی زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ ہمیشہ اپنی کوئی کمی ہوگی. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کمی کو جانے، وہ اپنی ساری توجہ اپنی کمی کو دور کرنے میں لگا دے. اپنی کمی کو دور کر کے دوبارہ آدمی اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتا ہے. مگر دوسری باتوں پر ہنگامہ کھڑا کر کے وہ صرف وقت کو ضائع کرتا رہے گا. اگر آپ کارکردگی میں کم ہوں تو مطالبات میں اضافے سے آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے. اگر آپ منصوبہ بندی میں کم ہوں تو شور و غل میں زیادتی سے آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے. اگر آپ معنویت میں کم ہوں تو آپ الفاظ میں اضافے سے اس کی تلافی نہیں کر سکتے. اگر آپ مقابلے کی دوڑ میں پیچھے ہو گئے ہوں تو احتجاج اور شکایت میں اضافے سے آپ زندگی کی اگلی صفوں میں جگہ نہیں پا سکتے. ایک حقیقی کمی صرف حقیقی چیز سے پوری ہو سکتی ہے، نہ کہ کسی غیر حقیقی اور غیر متعلق چیز سے. سب کا فائدہ. ایک لطیفہ ہے کہ شہنشاہ اکبر نے ایک روز اپنے خاص درباری بیربل سے کہا، بیربل، اگر ایک بادشاہ کی بادشاہت ہمیشہ رہتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. بیربل نے جواب دیا، عالی جاہ، آپ نے بجا فرمایا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو آج آپ بادشاہ کیوں کر ہوتے؟ اکبر نے بادشاہت کو اپنی ذات سے شروع کیا. اس نے سوچا کہ اگر دنیا میں یہ اصول رائج ہو کہ ایک بادشاہ ہمیشہ باقی رہے تو میں ہمیشہ اسی طرح بادشاہ بنا رہوں گا. اکبر بھول گیا کہ بادشاہت کا سلسلہ تو دنیا میں اس وقت سے ہے جبکہ وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ایسی حالت میں اگر اکبر کا پسندیدہ اصول دنیا میں رائج ہوتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ اکبر بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے. وہ صرف ذاتی مفاد کے تحت اپنے گرد ایک نقشہ بنا لیتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اکیلا نہیں ہے. چنانچہ بہت جلد خارجی حقیقتیں اس سے ٹکراتی ہیں اور اس کے نقشے کو توڑ ڈالتی ہیں. اس وقت آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی مفاد بھی اسی میں تھا کہ وہ مجموعی مفاد کا لحاظ کرتا. اگر آپ اپنی ذات کا فائدہ چاہتے ہوں تب بھی آپ کو سب کا فائدہ چاہنا چاہیے. سب کے فائدے میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے. اس دنیا میں ہر آدمی ایک اجتماعی کشتی میں سوار ہے. کشتی کے بچاؤ میں اس کی اپنی ذات کا بچاؤ بھی اپنے آپ شامل ہے. جن لوگوں کو اس دنیا میں کچھ مواقع ملتے ہیں وہ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے لحاظ سے اصول اور قاعدے بنانے لگتے ہیں. وہ جس طریقے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس کو رائج کرنے لگتے ہیں. مگر یہ طریقہ اکثر الٹا پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا. مواقع کبھی ایک شخص کے ہاتھ میں آتے ہیں
اور کبھی وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں محض اپنی ذات کو سامنے رکھ کر قواعد بنانا عقل مندی نہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ حالات بدلیں اور جو چیز پہلے آپ کو اپنے موافق نظر آتی تھی وہ بعد کو آپ کے مخالف بن جائے۔ اپنی ذات کو مرکز بنا کر سوچنا با اعتبار حقیقت نہ اپنی ذات کے لیے مفید ہے اور نہ بقیہ انسانیت کے لیے۔